अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह वक्त आएगा जब इनकार करने वाले लोग तमन्ना करेंगे कि काश वे मानने वाले बने होते। उनको छोड़ दीजिए कि वे खाएं और फ़ायदा उठाएं और ख्याली उम्मीद उनको भुलावे में डाले रखे। बस आइंदा भी जान लेंगे और हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया है उसका एक मुकर्रर वक्त लिखा हुआ था। कोई कौम ना अपने मुकर्रर वक्त से आगे बढ़ती है और ना पीछे हटती है। और यह लोग कहते हैं कि ए वह शख्स जिस पर नसीहत उतरी है, तू बेशक दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता। हम फरिश्तों को सिर्फ फैसले के लिए उतारते हैं और उस वक्त लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं और हम आपसे पहले गुज़री हुई कौमों में रसूल भेज चुके हैं और जो रसूल भी उनके पास आया वह उसका मजाक उड़ाते रहे। इसी तरह हम यह मजाक मुजरिमों के दिलों में डाल देते हैं। वे उस पर ईमान नहीं लाएंगे और यह दस्तूर अगलों से होता आया है। और अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते जिस पर वे चढ़ने लगते, तब भी वे कह देते कि हमारी आँखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर तो जादू कर दिया गया है। और हमने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए उसे रौनक दी और हमने उसको हर शैतान मरदूद से महफूज किया। कोई चोरी छुपे सुनने के लिए कान लगाता है तो एक रोशन शोला उसका पीछा करता है। और हमने ज़मीन को फैलाया और उस पर हमने पहाड़ रख दिए और उसमें हर चीज़ एक अंदाजे से उगाई और उसी में हमने तुम्हारी रोज़ियाँ बना दी हैं और जिन्हें तुम रोज़ी देने वाले नहीं हो। और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके ख़जाने हमारे पास ना हो और हम उसको एक मुअय्यन अंदाजे के साथ ही उतारते हैं और हम ही हवाओं को बोझल बनाकर चलाते हैं। फिर हम आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से तुमको शराब करते हैं और तुम्हारे बस में ना था कि तुम उसका ज़ख़ीरा करके रखते। और बेशक हम ही ज़िंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हम ही बाकी रह जाएंगे। और हम तुम्हारे अगलों को भी जानते हैं और तुम्हारे पिछलों को भी जानते हैं। और बेशक आपका रब उन सबको इकट्ठा करेगा। वह इल्म वाला हिकमत वाला है। यकीनन हमने इंसान को काली और साड़ी हुई खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है और इससे पहले जिन्नात को हमने आग की लपट से पैदा किया। और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं काली और सड़ी हुई खनखनाती हुई मिट्टी से एक इंसान पैदा करने वाला हूँ, जब मैं उसको पूरा बना लूँ और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूँ तो तुम उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस की उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा, ए इब्लीस, तुझको क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में से शामिल ना हुआ। वह बोला कि मैं ऐसा नहीं कि उस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने कहा, तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद है और तुझ पर मेरी फटकार है क़यामत के दिन तक। इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, तू मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि तुझे मोहलत है उस मुकर्रर वक्त के दिन तक। इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, जैसा तूने मुझको गुमराह किया उसी तरह मैं ज़मीन में उनके लिए मुज़य्यन करूँगा और सबको गुमराह कर दूँगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह ने फरमाया, यह एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुँचता है। बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा सिवाय उनके जो गुमराहों में से तेरी पैरवी करें। और उन सब के लिए जहन्नम का वायदा है, उसके 7 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े के लिए उन लोगों के अलग अलग हिस्से हैं। बेशक डरने वाले बागों और चश्मों में होंगे, दाखिल हो जाओ उनमें सलामती और अमन के साथ। और उनके दिलों में जो कुछ रंजिश व कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे, वहाँ उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी और ना वे वहाँ से निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर दे दीजिए कि मैं बख्शने वाला रहमत वाला हूँ और मेरी सज़ा दर्दनाक सज़ा है। और उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों से आगाह कीजिए
جب وہ اس کے پاس آئے پھر انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے مت، ہم تو آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھ کو اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ بس تم کس چیز کی بشارت مجھ کو دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دیتے ہیں، بس آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ بنیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون نا امید ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب تمہارا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط علیہ السلام کے گھر والے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے اندازہ کر لیا ہے کہ وہ ضرور مجرم لوگوں میں رہ جائے گی۔ پھر جب بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے خاندان والوں کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب آپ اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دیجیے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ جائے گی اور شہر کے لوگ خوش ہو کر آئیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، بس تم لوگ مجھ کو رسوا نہ کرو اور تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تم کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کر دیا؟ اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ آپ کی جان کی قسم، وہ تو اپنے نشے میں مست ہیں۔ بس سورج نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ بالآخر ہم نے اس شہر کو الٹ پلٹ کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، اور یہ بستی ایک سیدھی راہ پر واقع ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایکا والے یقیناً ظالم لوگ تھے۔ بس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں۔ اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، مگر وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں۔ بس ان کو صبح کے وقت سخت آواز نے پکڑ لیا، بس ان کا کیا ہوا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حکمت کے بغیر نہیں بنایا، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، بس آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجیے۔ بے شک آپ کا رب ہی سب کا خالق ہے، جاننے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن بھی دے رکھا ہے۔ اس دنیاوی سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دیا ہے، اور ان پر غم نہ کریں، اور ایمان والوں پر اپنی شفقت کے بازو جھکا دیجیے، اور کہیے کہ میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بس آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ بس جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دیجیے، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کرتے ہیں، بس جلد ہی وہ جان لیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جائیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آخر کی 3 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 70 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 16 نمبر پر ہے، اور سورہ کہف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، بس اس کی جلدی نہ کرو، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے
اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک بوند سے بنایا، پھر وہ یکایک کھلم کھلا جھگڑنے لگا، اور اس نے چوپایوں کو بنایا، ان میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور دوسرے فائدے بھی، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جبکہ شام کے وقت ان کو لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ ایسے مقامات تک پہنچاتے ہیں جہاں تم سخت محنت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور اس نے گھوڑے اور کھچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے بھی، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم چراتے ہو، وہ اسی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیا رات کو اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، اور ستارے بھی اس کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ اور زمین میں جو چیزیں مختلف قسم کی تمہارے لیے پھیلائی، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کریں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس میں چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور بہت سی دوسری علامتیں بھی، اور لوگ تاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں۔ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ برابر ہے اس کے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم سوچتے نہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کو گن نہ سکو گے؟ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں اور جن میں جان نہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری، تو کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو وہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو بہت برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم کا گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم جھگڑا کیا کرتے تھے، جن کو علم دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور عذاب ہے کافروں پر، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، بس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جو تقوی والے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نیک بات، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔ اور کیا خوب گھر ہے تقوی والوں کا، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی،
ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دے گا۔ جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے میں۔ کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان سے پہلے والوں نے کیا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ان کو ان کے برے کام کی سزائیں ملیں، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسا ہی اس نے پہلے والوں نے کیا تھا۔ بس رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت شیطان سے بچو۔ بس ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے کسی پر گمراہی ثابت ہوئی۔ بس زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر آپ ان کی ہدایت کے حارث ہو تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، سخت قسمیں، کہ جو شخص مر جائے گا اللہ اس کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اس کے اوپر ایک پکا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ ان کے سامنے اس چیز کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور انکار کرنے والے لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں بھی ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے۔ وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ بس علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ ہم نے انہیں بھیجا تھا دلائل اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ پر بھی یاد دہانی اتاری تاکہ آپ لوگوں پر اس چیز کو واضح کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ غور کریں۔ کیا وہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں وہ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان پر عذاب وہاں سے آئے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ لوگ اللہ کو عزیز نہیں کر سکتے، یا ان کو اندیشے کی حالت میں پکڑ لے۔ بس تمہارا رب مہربان ہے، رحمت والا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف جھک جاتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ سب عزیز ہیں۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے جتنی چیزیں چلنے والی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، وہ ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت ہے ہمیشہ۔ تو کیا تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ منکر ہو جائیں اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی ہے۔ بس چند روز فائدے اٹھا لو، جلد ہی تم جان لو گے۔ اور یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں۔ اللہ کی قسم، جو جھوٹ تم باندھ رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جو دل چاہتا ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ جی میں کوڑتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہیں یا اسے مٹی میں دبا دیں۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یقیناً ان کے لیے دوزخ ہے اور وہ ضرور اس میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے کام ان کے اچھے کر کے دکھائے، بس وہی آج ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ ان کو وہ چیز کھول کر سنا دو جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سبق ہے۔ ہم ان کے پیٹوں کے اندر گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو ایسا خالص دودھ پلاتے ہیں جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یا بات ڈالی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی وافع کاسا میں اپنے گھر چھتیں بنائیں، پھر ہر قسم پھلوں کا رس چوس کر اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے، اس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دیتا ہے، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو نکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں کہ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے، بے شک اللہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں بڑھائی دی ہے، بس جن کو بڑھائی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، پھر کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تم کو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی، پھر کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے لیے آسمان سے کسی روزی پر اختیار رکھتی ہے اور نہ زمین سے، اور نہ وہ قدرت رکھتی ہے، بس تم اللہ کے سوا مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص جس کو ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق دیا ہے، بس وہ اس میں سے چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتا ہے، کیا یہ برابر ہوں گے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ دو شخص ہیں جن میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا، کیا وہ اور ایسا شخص برابر ہو سکتے ہیں جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور وہ ایک سیدھی راہ پر ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہوگا جیسے آنکھ جھپکانا، بلکہ اس سے بھی جلد، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہو رہے ہیں؟ ان کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا اور تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھر بنائے جن کو تم اپنے سفر کے دن اور قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کی روئیں اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے
جو لڑائی میں تم کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے اوپر صرف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے پھر انکار کرنے والوں کو ہدایت نہ دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ عذاب نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شرکا ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے۔ تب وہ بات ان کے اوپر ڈال دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عزیز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو جھوٹ پہ باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ جنہوں نے انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس فساد کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے، وہ ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور اللہ روکتا ہے کھلی بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں عہد کر لو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد ان کو نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بھی بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور تم اس عورت کی مانند نہ بنو جس نے اپنی محنت سے کاتا ہوا سود ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو محض اس وجہ سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو اچھی طرح تم پر ظاہر کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ بیراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے، اور تم اس بات کی سزا چکھو کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد کو تھوڑے فائدے کے لیے نہ بیچو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جو لوگ صبر کریں گے ہم ان کے اچھے کاموں کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔ جو کوئی نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو زندگی دیں گے، ایک اچھی زندگی، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ بس جب آپ قرآن کو پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اتارتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم گھر لائے ہو، بلکہ ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے کہ اس کو روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہو فرما برداروں کے لیے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ جس شخص کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن صاف عربی زبان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو کبھی راہ نہیں دکھائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جھوٹ تو وہ لوگ دھرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے منکر ہوگا سوائے اس کے جس پر زبردستی کی گئی ہو، بشرطے کہ اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ لیکن جو شخص دل کھول کر منکر ہو جائے
تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی، یا اس واسطے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اللہ منکروں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر کر دی، اور یہ لوگ بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور قائم رہیں، تو ان باتوں کے بعد بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ہی طرفداری میں بولتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہ امن و اطمینان میں تھے، ان کو ان کا رزق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے پہنچ رہا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا، اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو اس کو انہوں نے جھوٹا بتایا، پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ پس جو چیز اللہ نے تم کو حلال اور پاکیزہ دی ہے ان میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نہ طالب ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنی زبانوں کے دھرے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یا نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کر لی، پھر اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت کی طرح تھے جو اللہ کے فرمانبردار اور اس کی طرف یکسو تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، وہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اللہ نے اس کو چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کی، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دی اور یقیناً آخرت میں بھی وہ اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وعیہ کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کریں جو یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ سنیچر کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کی ذمہ ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور صبر کیجیے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں، اور جو کچھ تدبیریں وہ کر رہے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہوں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔